अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान के मुतनाज़ तरीन इंतखाबात में से एक गुज़श्ता साल 8 फरवरी को हुए थे, जिन्हें अब 1 साल होने को आया है। इस 1 साल में हुकूमत, जिसे अपोजिशन फॉर्म 47 की हुकूमत कहती है, सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा, जबकि मंगल को अपोजिशन अलायंस ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने और आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा भी किया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के दिन को यौम स्याह के तौर पर मना रही है, जबकि आज जमात इस्लामी ने भी धांधली ज़दा इंतखाबात के ख़िलाफ़ हफ्ते को यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया है। यूँ गुज़श्ता साल से इंतखाबात की गैर शफ़ाफ़ियत और गैर जानिबदारी के हवाले से जो आवाज़ें उठ रही थीं वो अब तवाना हो गई हैं और हुकूमत मुखालिफ जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो रही हैं। लेकिन क्या मौजूदा अपोजिशन में इतना दमखम है कि वो हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाए और नए इंतखाबात की राह हमवार कर सके? दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि PTI के एहतजाज को रोकने के लिए पार्टी के सरगर्म और गैर सरगर्म कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। इमरान खान की उनकी एहलिया से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इस बात का इंकशाफ इमरान खान ने एक्स अकाउंट में अपने एक पैगाम में किया। इसके अलावा आज इमरान खान के वकील फैसल चौधरी को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज को आज अदालत ने बरी कर दिया। कोर्ट पैकिंग और पैका एक्ट के मामलात भी हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ की नई सफ़बंदी भी है, ख़तो किताबत और दरपर्दा मेल मुलाकातों की बाज़गश्त भी है। तो क्या ये सब हुकूमत के लिए परेशानी का सकता है? और अपोजिशन अलायंस में क्या फवाद चौधरी या मोहम्मद ज़ुबैर भी शामिल हो रहे हैं? इसी सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का नए इलेक्शन के नुक्ते समेत दीगर निकात पर इत्तेफाक और इसमें मौलाना की शमूलियत, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए कोई परेशानी पैदा हो सकती है? जी, मेरा ख्याल है ये सबसे मेजर स्टेप है अगर समझा जाए कि अपोजिशन की तरफ से हुकूमत वक्त के लिए, क्योंकि PTI का जो पहले स्टांस था कि वो सोलो फ्लाइट करके तमाम वो चीज़ें हासिल कर लेंगे, क्योंकि उनका सिर्फ मुकाबला ज़ाहिर है हुकूमत वक्त से नहीं था, एस्टैब्लिशमेंट भी उनके ख़िलाफ़ है। तो उस का एक ही तरीक़ेकार होता है जो हमने पहले भी देखा है, इन द पास भी देखा है। और नवाबज़ादा नसरुल्लाह फेमस थे, बावजूद इसके कि वो वन मैन पार्टी थे, लेकिन वो ग्रैंड अलायंस बनाने में, अपोजिशन अलायंस बनाने में, चाहे वो ज़ियाउल हक थे या उनसे पहले अयूब खान थे या भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ भी, तो वो ग्रैंड अलायंस का मतलब ये होता है कि इट्स नॉट जस्ट इशू एक पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है कि जो आजकल के हालात हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी है या सिविलियन बालादस्ती है या पाकिस्तान की ओवरऑल जमहूरियत के हवाले से, सो एक पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, ये तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, मेजर या माइनर पॉलिटिकल पार्टीज़ है, स्वाय उनके जो कोलिशन में बैठे हैं हुकूमत के साथ, पीपल्स पार्टी MQM या ANP है या PMLN खुद है। तो ये एक अच्छा शगुन है, बहुत पॉजिटिव है। ज़ुबैर साहब, पाकिस्तान में जब इस तरह का कोलिशन बनता है तो हमारा हालिया तजर्बा ये है कि उसको कुछ चीज़ें दीगर भी चाहिए, उसको कुछ सपोर्ट आसमानी किस्म की चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाता है। मिसाल के तौर पे PDM बनाओ, उसमें भी मौलाना फजल रहमान शामिल थे और दीगर जमातें जो इस वक्त हुकूमत में वो शामिल थी, लेकिन उसको एक सपोर्ट भी थी। तो क्या आप समझ रहे हैं कि आइंदा आगे चलते हुए इस कोलिशन को, अगर ये बन जाता है, अगर ये अलायंस बन जाता है, तो उसको सपोर्ट भी मिल जाएगी? नहीं, वो तो अभी एटलीस्ट इस शॉर्ट रन में तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि एक तो मैं सिर्फ देखना, पहले भी अगर सक्सेसफुल हुए थे ग्रैंड ऑपोजिशन पार्टीज या जब भी कोई तहरीक चली है, तो उसमें 2 3 4 एक सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं चाहिए होती है, आपको बिजनेस कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है तहरीक चलाने के लिए, मीडिया की भरपूर सपोर्ट चाहिए होती है, या और मेजर स्टेक होल्डर्स की, राइट विंग पार्टीज़ की बड़ा ज़रूरी होता है। जिस तरह आपने JUIF की इलेक्टोरल स्ट्रेंथ तो इतनी नहीं है, लेकिन उनकी जो स्ट्रीट स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, बल्कि सबसे ज़्यादा है अगर देखा जाए। तो उनकी सपोर्ट होना या राइट विंग पार्टीज़ की सपोर्ट होना तो बिल्कुल लाजमी होगा। सो दे हैव टू रीच JUIF किस
حد تک جانے کے لیے تیار ہے. جماعت اسلامی ہے, جماعت اسلامی اگین رائٹ ونگ پارٹی ہے, وہ کس حد تک اس حد تک جانے کے لیے تیار ہے کہ ایک تحریک چلے اور تحریک کے نتیجے میں پاکستان کے فنڈامنٹلز, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی حکومت کو ٹاپل کرنے کا, بٹ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جی آئندہ کا کورس پاکستان نے کیسے لینا ہے. سو براڈ بیسڈ پی ٹی آئی کا تو ایک میں کہوں گا نیرو وہ تھا, اور میں اس میں کوئی غلطی نہیں تھی, ظاہر سے بات ہے ان سے الیکشن چھینا کیا تھا, ان کے ساتھ زیادتی کی تھی, ان کے لوگ اندر بند ہیں, سو وہ اس حد تک صحیح ہے. بٹ ہمیشہ پاسٹ میں بھی ایسے ہوا ہے کہ آپ نے ایک حکومت کا تختہ تو ہو گیا, لیکن آگے کا لائے عمل جو ہے کہ پاکستان کو کیا گارنٹی ہے کہ کس طرح سے چلانا چاہیے, اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے. اور حکومت اور گرینڈ اپوزیشن کی اگر بات چیت بھی ہوتی ہے تو وہ براڈ فریم ورک اپوزیشن کو لے کے جانے کی ضرورت ہوگی. وہ تو شاید اس سے اگلا مرحلہ ہوگا, اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایسا ہونا بھی چاہیے. زبیر صاحب, ابھی تک ہم یہ جو الائنس سو کالڈ گرینڈ الائنس دیکھ رہے ہیں, اس میں ساؤتھ آف پاکستان کی ذرا کم ریپرزنٹیشن ہے, سندھ سے لوگ کم ہیں اس میں, بلوچستان سے صرف اختر جان مینگل ہے, لیکن وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ملک سے باہر ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جی ڈی اے اور بلوچستان کے جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں ادر دین دا گورنمنٹ, وہ بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں, تو ایک ہمہ گیر پورے پاکستان کا ایک اتحاد بن جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا؟ ایک تو میں اس طرح سے کمنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا, کچھ لوگوں کی موجودگی اور کچھ لوگوں کی غیر موجودگی کے حوالے سے میں نام نہیں لوں گا, لیکن ایک تو پاکستان میں دیکھیں حبیب اکرم صاحب, آپ کا تعلق بھی پنجاب سے ہی ہے, اور آپ لوگوں کو شاید محسوس وہاں سے, آپ نے تو یہ سوال ریز کیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے, لیکن ابھی بھی اگر آپ کراچی میں آپ بیٹھ کے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یار یہ صرف پنجاب کا ہی ایشو ہے, آپس میں ان کا کچھ ہونا ہے کہ جی سارا کچھ ٹھیک ہو یا نہ ٹھیک ہو. اور ٹوکن کے طور پر ایک آپ نے اختر مینگل کو لے لیا بلوچستان سے, حالانکہ بلوچستان کی ریپرزنٹیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. اگر بلوچستان کا, اگر آپ آئی ایس پی آر کا ہی اسٹیٹمنٹ پڑھے جو کور کمانڈر کانفرنس پرسوں ہوئی تھی, جس کی رپورٹ آئی تھی, اور انہوں نے جو جس خدشات کا, میں اس انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں جو کہ میرا خیال ہے ڈیپ نالج رکھتی ہے بلوچستان کے حوالے سے, بٹ انہوں نے شدید کنسرنز ریز کیے تھے کہ جی بلوچستان میں ڈسولوشنمنٹ ہے, ینگ جو لوگ ہیں وہ کنیکٹ نہیں کرتے ہیں, بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو فنڈامنٹل ہیں ان کے بے روزگاری کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, انفراسٹرکچر نہ ہونے کے حوالے سے. اسی طرح سے سندھ کا جب آپ نے نام لیا تو جی ڈی اے از اے ریپرزینٹیو آف انٹیریئر سندھ, بٹ اگر آپ کہیں گے کراچی جو کہ سب سے بڑا شہر ہے پاکستان میں, جہاں 22 یا 23 نیشنل اسمبلی کی اور 45 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ایٹ سٹیک ہوتی ہیں, تقریباً 67-68. اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا بھر میں اگر کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے یا گرینڈ الائنس بنے, اور اس میں انگلینڈ میں بنے اور لندن کا کوئی نہ ہو, یا یو ایس میں بنے اور نیو یارک کا یا فرانس میں بنے اور پیرس کا نہ ہو, یا انڈیا میں بنے اور ممبئی کا نہ ہو, تو پہلا ہی تو سوال اٹھ جائے گا کہ بھائی یہ از اٹ اے ریپرزینٹیٹیو آف دا نیشنل ایسپریشنز. سو رائٹ ناؤ آئی تھنک یہ جو بھی کرتے دھرتے ہیں ان کو اس میں دیکھنا چاہیے, چاہے وہ ٹوکن ہو, چاہے وہ افیکٹو ہونا تو ٹوکن نہیں چاہیے, بٹ فل پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. پاکستان کے مسائل آج جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو اس حوالے سے ہے جو بلوچستان کی میں نے بات کی, یا کے پی کی ہے, یا سندھ کے حوالے سے, وچ آلسو انکلوڈس کراچی, بیکاز کراچی کے اپنے ڈائنامکس ہیں جو انٹیریئر سندھ سے بالکل مختلف ہیں. سو اگر جی ڈی اے شامل بھی ہو جائے گی وہ بالکل. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں, پی ٹی آئی لیک کر رہی ہے کہ وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہی ہے, یا ان جماعتوں کو خود آگے آنا چاہیے؟ دیکھیں اب پی ٹی آئی تو لیک کر رہی ہے, اور میں آپ کو بالکل کھل کے بات کروں گا کہ میں نام نہیں لوں گا ان لیڈر کا, کہ میں نے, میرے ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی میں بڑے سینئر لیول پر دوست احباب بھی ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ فیبری میں الیکشن ہوا تھا, اور میرے حساب سے سب سے زیادہ اگر دھاندلی سب سے زیادہ یا بہت زیادہ دھاندلی ہوئی تھی تو کراچی میں ہوئی تھی. مطلب 18 یا 19 سیٹیں ایم کیو ایم کو بانٹی گئی تھی, جبکہ وہ شاید ایک بھی ڈیزرو نہیں کرتے تھے, چلے ایک کہہ لیں. سو وہ جو 17 یا 18 ان کے ایم این ایز جن سے فارم 47 کے بیسس پر سیٹیں چھینی گئیں, وہ تو بالکل ایکسکلوڈیڈ فیل کرتے ہیں. مجھے پتا ہے وہ ان کے نزدیک تو پی ٹی آئی نے ان کا ایشو تو ریز ہی نہیں کیا, ایز اف کراچی میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا, ایز اف کراچی از انڈیفرنٹ ٹو پی ٹی آئیز اوور آل کنسرنس. سو
میں نے ان سے کہا کہ پچھلے 1 سال میں جب سے الیکشن ہوا ہے ایک نیشنل لیول لیڈر بتا دیں جو کہ کراچی آیا ہو اور ان لوگوں سے آ کے ملا ہو جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی جن کا جینا کیا ہے, جو بزنس کمیونٹی سے آ کے ملا ہو, جو مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی کے ساتھ ملا ہو, جو ورکرز کے ساتھ ملا ہو. آپ کے کراچی اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے, سو یو کین اونلی انڈرسٹینڈ. اور میں لائک وائز پی ایم ایل این کا آپ دیکھ لیں, پی ایم ایل این کا جب الیکشن ہوئے تھے فیبری میں, اسے 4 مہینے 5 مہینے پہلے دیکھ لیں, ایک بھی نیشنل لیول لیڈر, اور میں ٹاپ 20 کی بات کروں جس میں خواجہ آصف بھی آتے ہیں اور احسن اقبال بھی ہے جو سیکرٹری جنرل تھے, اور میاں نواز شریف, شفاعت شریف, مریم نواز, کوئی بھی ایک دفعہ بھی قدم نہیں رکھا. مریم نواز کو 2 سال ایگزیکٹلی ہو کے چیف آرگنائزر پارٹی بنے ہوئے, لیکن انہوں نے سندھ میں ابھی تک قدم نہیں رکھا. سو یو کین امیجن کہ کس طرح سے انڈیفرنٹ. اور یہ میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ دس از اے سیریس ایشو کہ بھائی وہ ہم نے تو پی ایم ایل این میں سنا تھا بیٹھ کے یہ جی ٹی روڈ پر جیت جاؤ, سارا فوکس ادھر کرو اور حکومت بنا لو آپ اسلام آباد میں, اور آپ کو ضرورت ہی نہیں نیشنل کوہیژن کی اور فیڈرل ایسپریشنز کو ریپرزینٹ کرنے کی. زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اتحاد اگر ایسا یہ کوئی الائنس بن جاتا ہے تو کیا واقعی پاکستان کی سیاست میں کوئی تبدیلی کا کوئی عنصر یا تبدیلی ہوگا؟ اور تبدیلی کا مطلب ظاہر ہے یہ ہے کہ کوئی الیکشن کی طرف بات جائے یا ان ہاؤس کوئی چینج ہو. دیکھیں, اٹ ول بی دا فرسٹ پازیٹیو اسٹیپ ٹورڈز جس کو کہہ سکتے ہیں آپ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, کیونکہ بہت سی جماعتوں کا اکٹھا ہونا یہ ایک تو ریپرزینٹ کرے گا کہ یہ پی ٹی آئی کا صرف ایشو نہیں ہے, یہ باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا بھی ایشو ہے, اور وہ بھی سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کی بساط الٹائی جا چکی ہے. مطلب اس میں اب کچھ بچا نہیں ہے, نہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بچی ہے, نہ پارلیمنٹ کی سوورینٹی بچی ہے, نہ فریڈم آف ایکسپریشن رہا ہے میڈیا کے حوالے سے. الیکٹرانک میڈیا چھوڑیں, سوشل میڈیا پر بھی جو جس قسم کے قانون سازی ہو گئی ہے, سو اس وقت جو چیلنجز ہیں اس میں تو جتنے لوگ اپنا حصہ ڈالیں گے, سو دس از دا پازیٹیو اسٹیپ. اور اس میں صرف وہ تو آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی جس طرح حکومت کہتی ہے کہ جی, اب ایک ایگزامپل لے رہے ہیں کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن ایک کرتی ہے جلسہ کرنے جاتی ہے, تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کو اجازت اس لیے نہیں دینی چاہیے, یہ تو دہشت گرد ہیں. آپ شاہد کاکا نپاسی کے بارے میں تو نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ دہشت گرد ہے اور یہ تو ان کو کبھی اجازت ہی نہیں ملنی چاہیے. سو میرا تو خیال ہے کہ یہ بہت پازیٹیو اسٹیپ ہے اور فرسٹ اسٹیپ ہے. اب آل ڈپینڈز آن کہ یہ کتنا اسٹرانگلی بلٹ اپ کرتے ہیں اور پھر پریشر کس طرح سے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس طرح کا اتحاد اسٹیبلشمنٹ کو کتنے عرصے میں متاثر کر سکتا ہے؟ مثلاً پی ڈی ایم نے کوئی تقریباً, پی ڈی ایم کی تو خیر بہت ہی اچھی کارکردگی رہی تھی, اس نے بڑی تیزی سے متاثر کر دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو. جنرلی اس طرح کا کوئی اتحاد کتنی دیر میں اسٹیبلشمنٹ کے دل میں اترتا ہے یا اس کو پسند آنے لگتا ہے؟ اچھا, وہ آپ نے متاثر کو ایکسپلین کر دیا. اچھا, ایک اس میں یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کتنے مؤثر فیصلے کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے پریشر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وجہ سے میں ایمفسائز یہی کروں گا کہ جتنا وہ اسٹرانگ انٹیک کریں گے بلوچستان سے اپوزیشن کے لوگوں کو, سندھ میں کریں گے, چاہے وہ انٹیریئر سندھ ہے, چاہے کراچی ہے یا کے پی میں کریں گے, اتنا اسٹرانگ اتحاد بنے گا, اتنا افیکٹو ہوگا, اتنا ہی پریشر اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں نا, اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت مطلب جو کے پی میں جو حالات ہیں یا بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ بڑے چیلنجنگ ہیں, وہ خود کنسیڈ کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب وہاں سے آوازیں اٹھیں گی, اور جن لوگوں کو ہم ملک دشمن سمجھتے ہیں, جس طرح سے وہ ہے مہرنگ بلوچ ہے فار ایگزامپل, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں, نام لے رہا ہوں, تو ان کو کیوں نہیں شامل کرنا چاہیے؟ ان کے جو ایشوز ہیں کوئی اپنے پرسنل ایشوز تو نہیں ہیں, نیشنل ایشوز ہیں. اگر کوئی بلوچستان سے آوازیں اٹھتی ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے, یا انفراسٹرکچر, لیک آف انفراسٹرکچر کے حوالے سے, یا شدت سے جو لڑائی یا جنگ ہو رہی ہے, اس میں ظاہر ہے لوگ تو عام لوگ تو افیکٹ ہوتے ہیں, تو جتنا زیادہ ہوگا, لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. اگر میں تو دیکھیں میرے پی ٹی آئی کے جو بہت سے دوست ہیں وہ تھوڑے سے ناراض ہوتے ہیں جب کوئی پوچھتا تھا پچھلے 1 سال سے یا 1.5 سال سے یا ریسنٹلی کہ یہ کیا
حکومت کو گرا سکیں گے؟ تو میں کہتا تھا مجھے تو نہیں لگتا گرا سکیں گے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب آپ کے لیے سارے دروازے بند کر دیے جائیں اور لاسٹ میں نومبر 26 ہو جس میں حکومت ایک میسج بڑا کلیئرلی دے دے کہ دے آر ریڈی ٹو گو ٹو اینی ایکسٹینٹ، اور اس میں گولیاں چلانا کی بھی ضرورت ہوگی تو ہم چلائیں گے، تو اسٹریٹ ایجیٹیشن کا بھی آپشن آپ بند کر دیتے ہیں۔ زبیر صاحب، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پنجاب اور کے پی سے نکل کر براڈر پرسپیکٹو سے سوچنا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ہیں، جو باہر موجود قیادت ہے اس میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے؟ دیکھیں نا، یہ تو بڑا، پہلی بات تو یہ ہے آئی ہیو ٹو اپریشیٹ جو ان کی پریزنٹ لیڈرشپ ہے، چاہے بیرسٹر گوہر ہیں یا اسد کیسر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، بہت ہی مشکل حالات میں وہ ظاہر ہے پالیٹکس کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں آپ ڈسمس کر سکتے کہ وہ، میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ یہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں یا ان کی باتیں کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بیرسٹر گوہر میں اور عمران خان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ ان کا موازنہ اور ان کی سیاست کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ وہ کتنے ہوک ہیں اور کتنے زیادہ جیالے ہیں، تو ظاہر ہے ہمیں لگے گا کہ بیرسٹر گوہر وہ ریپرزینٹ نہیں کرتے جو عمران خان کی وے آف پالیٹکس ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کہ یو ہیو ٹو اپریشیٹ ان دا موسٹ، سلمان راجہ ہیں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کو فنکشنل رکھنا ایسے حالات میں، جبکہ حکومت وقت کا جو آبجیکٹو ہو کہ اس کو ختم کرنا ہے، توڑنا ہے، برباد کرنا ہے، بالکل تباہ کرنا ہے، اور لوگوں کو جس حد تک جانا ہے اندر بند کرنا ہے، گولیاں چلانی، تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں پھر بھی کہوں گا پی ٹی آئی کی پریزنٹ لیڈرشپ نے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو کہ صحیح نہیں لیے۔ مثال کے طور پر یہ جو منتھلی باہر نکالتے تھے اور اسلام آباد بلاتے تھے، اکتوبر میں بلایا پھر نومبر میں بلا لیا، it had to be well coordinated۔ آپ کراچی میں کیوں نہیں اپنے on its own ایفرٹ کرتے؟ بنگلہ دیش میں جو موومنٹ چلی تھی کوئی ڈھاکہ میں تو نہیں چلی تھی نا، وہ جگہ جگہ سے چل رہی تھی، چھوٹے چھوٹے ایوب خان کے خلاف موومنٹ کوئی ایک شہر سے نہیں چلی تھی، ہر شہر میں چل رہی تھی، and it picks up from there۔ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد جائیں گے، وہاں لوگوں کو، ورکرز کو ڈنڈے پڑیں گے، گولیاں چلیں گی اور وہ سٹینڈرڈ ہوگا آپ کی ایجیٹیشن کا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لاہور میں کیوں نہیں آپ کرتے؟ گجرانوالہ میں کیوں نہیں کرتے؟ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے جلسے کریں۔ زبیر صاحب، اس اتحاد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پارٹیوں کا اور شخصیات کا اتحاد ہے، کیا آپ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو پریزنٹ نظام ہے نا، جو سیٹ اپ ہے، آئی ہیو بین اے ڈیموکریٹ، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، چاہے وہ میں اس وقت کارپوریٹ ورلڈ میں تھا، اس وقت بھی مشرف کے خلاف جب 2007 میں موومنٹ چلی تھی، تو میں اور اسد عمر واحد دو کارپوریٹ ایگزیکٹو تھے جو جلسے اور جلوسوں میں بھی جاتے تھے تاکہ اپنا حصہ تھوڑا سا ڈال سکے۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے ہمیں بڑی لمیٹیشن تھی، اب تو میں آزاد آدمی ہوں اور کافی پولیٹکس سیکھ بھی لیے، میں بالکل 100% شامل بھی ہونا چاہوں گا اگر میں کوئی کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں، اور اس سے بھرپور حصہ بھی لوں گا۔ اور ایک پلیٹ فارم اگر کسی انڈیویجول کو ملتا ہے نا، تو اس کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ اس وقت تو ظاہر سی بات ہے اگر میں ٹی وی پر جا کے بات کرتا ہوں، کافی بولڈ بات بھی کر لیتا ہوں، تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نوٹس نہیں کر رہا یا میرے پر کوئی پریشر نہیں آتا۔ پریشر بھی آتا ہے، منع بھی کیا جاتا ہے پیار محبت سے بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان، اب اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دیا ہے، تو اگر تھوڑا سا رول پلے کر لیں گے تو اس میں کیا ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اچھا زبیر صاحب، خان صاحب نے جو خط لکھا ہے آرمی چیف کو، آپ کیا سمجھتے ہیں اس خط کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ امپیکٹ کو تو نہیں، پہلے تو یہ بہت سے لوگ ظاہر ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے، کیوں لکھا ہے، میں تو سمجھتا ہوں بالکل بہت اپروپریٹ خط ہے۔ اور یہ جو ایک ہمارے ہاں ایک عجیب ہپوکریسی ہے کہ ایک طرف تو ہمیں ویسے کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، منیب فاروق ایک سوچ کو ریپرزینٹ، اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، فیصل واڈا ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے، روز بتاتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں ہوگا، ابھی معافی نہیں ملے گی، ابھی اسپیس نہیں ملے گی، ابھی اور سختیاں ہوں گی، یہ سب کچھ بتاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ، ہم سب کو پتہ ہے کہ سب سے پاورفل ادارہ ہے فیصلہ سازی کے حوالے سے، پولیٹیکل فیصلہ سازی کے حوالے سے، اسی وجہ سے یہ ایک جنگ ہے جو ہمیشہ رہی ہے، آج اس کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہے۔ ایک سب سے پاپولر ہے عمران خان، ظاہر سی بات ہے وہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ کتنے پاپولر لیڈر کو آپ کیسے سپیس دیں۔
تو خط لکھنے کا تو مطلب ایک تو وہ ریکگنیشن ہے کہ جی اب وہ کہتے ہیں کہ جی آئین میں تو کہیں نہیں لکھا، آئین میں تو یہ بھی نہیں لکھا کہ ان کی انوالومنٹ ہونی چاہیے یا فیصلہ سازی میں شامل ہونا چاہیے. آئین میں تو جو ہائبرڈ سسٹم جنرل باجوہ نے شروع کیا ہوا تھا تو آئین میں تو کہیں بھی نہیں لکھا تھا، یا جنرل مشرف نے مارشل لا لگا دیا تھا، وہ آئین میں کہاں لکھا تھا. سو اگر آپ نے ریزولوشن کی طرف جانا ہے تو آپ نے کچھ تو بات کرنی ہے. اور اس میں میرا خیال ہے پازیٹیو سائڈ بھی ریپرزینٹ کی تھی جو عمران خان کے لیٹر میں تھی، جو قربانیاں ہماری فوج دے رہی ہے جس کی ریکگنیشن ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ دنیا کی فوج، دنیا کی کوئی بھی ملک ہو اور یا پاکستان ہے، وہ اگر جنگ میں اس قسم کی جنگ میں کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. 65 وار سب سے زیادہ اگزامپل اس لیے دی جاتی ہے. اور دوسری طرف یہ بھی بتانا کی ضرورت تھی کہ جی اس وقت جمہوریت کے حوالے سے جو خطرات ہیں یا بہت سے ایسی چیزیں، ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس نے پی ٹی آئی کو نہیں جمہوریت کو نقصان پہنچایا. تو اور ایک ڈسکنیکٹ ہونا عوام کے درمیان اور آرم فورسز کے درمیان اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ، کسی بھی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. سو جہاں فوج کی قربانی ہے وہاں ان کو یہ نشاندہی کرنا، اب پوائنٹ آف ویو ہے عمران خان کا، اس پوائنٹ آف ویو کی نفی کی جا سکتی کہ نہیں جی آپ کی سوچ یہ صحیح نہیں ہے، بٹ ٹو سے کہ جی یہ لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ گود میں آ کے بیٹھ گئے، یہ میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کی افیکٹونیس کیا ہوگی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. بٹ ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو پی ڈی ایم بنا تھا یہ اتحاد پہلے بنا تھا یا جنرل باجوہ صاحب کا اشارہ ابرو پہلے آیا تھا؟ دیکھیں جو اگین حبیب صاحب آپ میرے سے زیادہ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، میری اپنی اسیسمنٹ جو ہے، اور چونکہ میں اس وقت ان واقعات سے گزر رہا تھا، سو میری جو پہلی ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ سے 27 اگست 2020 کو ہوئی تھی، اور سیکنڈ اور لاسٹ ملاقات ہوئی تھی 7 ستمبر 2020 کو. ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ میاں نواز شریف کے کہنے پر تھی، اور میاں نواز شریف ہی کو واپس میں نے رپورٹ کرنا تھا اینڈ مریم نواز. تو اور پی ڈی ایم بنا ہے 20 ستمبر کو، تو یہ 2 ہفتے کا گیپ ہے بٹوین مائی لاسٹ ملاقات اینڈ پی ڈی ایم کا بننا. اب اس میں آپ کس طرح سے اس کو نتیجہ اس کا نکالیں گے، میرے حساب سے وہ اس لیے بنا تھا کہ جو 7 ستمبر کے بارے میں جو تھا، تو obviously میاں نواز شریف was not satisfied with the results of the discussion. اور اس وجہ سے جب 20 ستمبر کو بنے پی ڈی ایم، تو باوجود اس کے کہ پی ڈی ایم واز آن دا کارڈز، یہ نہیں کہ پی ڈی ایم بننے کا ایک دم سے فیصلہ ہو گیا تھا، پی ڈی ایم واز آن دا کارڈز. بہت سی چیزیں تھیں جو ٹرمز تھے جو سب ایگری نہیں کر رہے تھے. مثال کے طور پر پی 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 اس چیز پر ایگری نہیں تھی کہ وہ سندھ کی اسمبلی توڑنے کے لیے تیار تھی یا ریزگنیشن دینے کے لیے نیشنل اسمبلی سے تیار تھی. تو وہ جب پی ڈی ایم بنا ہے تو اس میں میاں نواز شریف نے پھر کہا تھا کہ اس ایشو کو اب باہر رکھتے ہیں، پی ڈی ایم تو بننے دیں، جن چیزوں پر کنسنسس ہے اس پر تو آگے جانے دیں، پھر دیکھیں گے جب وقت آئے گا کہ جی وہ ریزائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے، سندھ کی اسمبلی توڑتے ہی نہیں توڑتے. بٹ میاں نواز شریف واز ان اے ہری اینڈ ہی براٹ ان مولانا فضل الرحمان اینڈ پی 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 اینڈ ادرس. اور اس وقت انہوں نے ظاہر ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں کرنا شروع کر دی تھی. 16 اکتوبر کو انہوں نے وہ تقریر کی تھی جس میں نیم کالنگ کی تھی، لیکن 20 ستمبر سے انٹرنل پارٹی میٹنگز کو جو وہ ایڈریس کر رہے تھے اور جتنی بھی ان کی بات چیت ہو رہی تھی اس وقت ان کے حملے شروع ہو گئے تھے وداؤٹ نیم کالنگ. سو اب یہ آپ کی کس طرح سے کہ اب میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. 8 فروری کو حکومت یوم تعمیر و ترقی اور پاکستان تحریک انصاف یوم سیاہ منا رہی ہے، یوم احتجاج منا رہی ہے. اسی ساری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی رانا عاطف صاحب. رانا صاحب، خبریں آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کے جو لوگ ہیں، ورکرز ہیں، رہنما ہیں، ان پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں بھی کچھ ہوئی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ایسے ہے، اور یہ کوئی اب تو کوئی یہ نئی چیز نہیں رہی. پچھلے 2-3 سال سے جو ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی جو بیسک ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 14, 15 اور 16 گارنٹی کرتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے، اور فریڈم ٹو پروٹیسٹ بھی ہے، تو وہ جب بھی ہم یہ کرتے ہیں تو وہ
اتنا بدترین کریک ڈاؤن ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر یہ کوئی ہم کوئی انہونی چیز کر رہے ہیں. تو بیسیکلی تو آئین کے یہ جو بہت زیادہ آئینی معطل کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو 3-4 آرٹیکل ہیں یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت تھی، حالانکہ تب تو کووڈ کی ریسٹرکشن بھی تھیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور جو تھا آپ کا کوارنٹائن اور سیف ڈسٹینسنگ کی وجہ سے، لیکن اس دوران بھی ان لوگوں نے جلسے اتنے کیے، ہم نے کسی چیز کو بہانہ نہیں بنایا. مجھے تو اب یاد بھی نہیں کتنے لانگ مارچز انہوں نے کیے تھے. رانا صاحب یہ بتائیے گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے؟ مطلب آپ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، تو فیصل آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں حبیب صاحب، دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال 8 فروری کا الیکشن جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف جیت چکی تھی. یہ تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ اب کوئی بتانے والی بات ہی نہیں ہے. ہوا یہ کہ اس کے بعد لوگوں کی جو 50-60 ہزار کی جو لیڈ تھی اس کو ختم کر دیا گیا 9 فروری کو. آپ کو پتا ہے کہ میں صرف 2 ٹیسٹ کیس آپ کو بتاتا ہوں، 2 حلقے ہیں. ایک لاہور کا حلقہ جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب تھے. میرا خیال ہے کہ آپ کسی بندے سے پاکستان سے پوچھ لیں کہ وہ آپ کو کہے گا کہ اس حلقے میں تو میرا خیال ہے کہ کمپٹیشن بھی نہیں تھا. وہ تقریباً 80-90 ہزار ووٹوں سے وہ الیکشن جیت گئے تھے اور ان کو الیکشن ہروا دیا گیا. اسی طرح یاسمین راشد صاحبہ جو کہ پچھلے 1.5 سال سے جیل میں ہیں، ناحق جیل میں ہیں، ان کو وہ بھی الیکشن نواز شریف صاحب کے مقابلے پہ جیت گئی تھیں اور کئی ہزار رانا صاحب یہ تو ہو گئی 8 فروری 2024 کی سچویشن. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فیصل آباد میں کیا فیصل آباد میں بھی اس طرح کا کوئی کریک ڈاؤن ہے جیسا ابھی آپ نے ابتدا میں بات کی ہے؟ نہیں بالکل ہے جی، کریک ڈاؤن ہے. پچھلے 3-4 دنوں سے کریک ڈاؤن ہے. ہمارے ورکرز کے اوپر ہے، ہمارے جو کی ہمارے رہنما ہیں ان کے اوپر ہے. تو یہ تو میں بتا رہا ہوں یہ کوئی نئی چیز ہے نہیں ہے. جس دن ہم کوئی کسی پروٹیسٹ کا، کسی جلسے کا، کسی کارنر میٹنگ کا، کسی کنونشن کا اعلان ہی ہو جائے، اس کے بعد سے یہ ہمارے ورکروں کے اوپر اور ہمارے ایم این اے کیا نیچر ہے؟ آپ کس چیز کو کریک ڈاؤن کہتے ہیں؟ کیا پولیس گھر پہنچ جاتی ہے یا کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل، کہ پولیس آپ کے جو پولیٹیکل آفیسز ہیں یا جو لوگوں کے ڈیرے ہیں وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، جو ہمارے ورکرز ہیں ان کے گھروں پہ پہنچ جاتی ہے. اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ تقریباً 3 سال سے یہی ہو رہا ہے. تو اب تو یہ اٹ ہیز بیکم اے نیو نارمل، کہ ہر جگہ ہم نے کوئی کچھ کرنا ہو. دیکھیں 8 فروری کو اب لوگوں کا یہ یا تو کہنا کہ اب لوگوں کا پاکستان میں لوگوں نے پروٹیسٹ نہیں کرنا، یا ان جماعتوں نے کبھی آج تک پروٹیسٹ نہیں کیا. مجھے یہ بتائیں کہ آج تک انہوں نے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ انہوں نے جب کوئی پروٹیسٹ کیا ہو، کوئی لانگ مارچ کیا ہو، کوئی جلسہ کیا ہو، آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بھی منارے پاکستان پہ ایک چھوٹی سی جلسی کرنے کی کوشش کی تھی. اس پہ کیا ہوا؟ گجرانوالہ میں انہوں نے جلسہ کیا، پورے پاکستان میں انہوں نے فیصل آباد میں جلسے کیے. تو اب مجھے بتائیں کہ پنجاب کے اندر صرف ایک جلسہ ہوا ہے پچھلے 2 سال تقریباً ہونے کو ہیں، اور الیکشن کے بعد اور الیکشن کو سال ہو گیا ہے. ایک جلسہ ہوا، ہم نے اجازت مانگی کہیں پہ تھی اور ہمیں اجازت دی تقریباً لاہور سے بھی میرا خیال ہے کہ 30 کلومیٹر باہر جا کے. اور وہ اگر آپ گراؤنڈ دیکھ لیتے حبیب صاحب تو آپ میرا خیال ہے وہ ایک قسم میں نے دیکھا ہوا. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، یو آر ریڈی فار الیکشن؟ یعنی آپ لوگ جی بالکل ہم بالکل الیکشن کے لیے تیار ہیں کیونکہ عوام پاکستان کے ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ رانا عاطف صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، حبیب صاحب سے اب گفتگو کرتے ہیں. حبیب صاحب، یہ جو اتحاد بن رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کا، جسے ہم گرینڈ الائنس بھی بول رہے ہیں، یہ اتحاد پریکٹیکلی کب تک سرگرم ہو جائے گا؟ دیکھیے پریکٹیکلی سرگرم ہونے کا مطلب اگر بیان جاری کرنا ہے تو وہ ہو گیا نہیں، لیکن اگر آپ اس کو میدان میں یعنی ہم میدان میں آئے اس کو جلسے جلوس کا، تو اس کے ابھی آپ تھوڑے دن میں دیکھیں گے کہ ابتدا شروع ہو جائے گی. اچھا، مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا میں پشاور میں ایک جرگہ کر رہے ہیں، وہاں تحریک انصاف کے لوگ شامل ہو رہے ہیں. اسی طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان کچھ پروگرام کرے گی، وہاں پہ مولانا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یا ان کی پارٹی کے دیگر لوگ وہاں پہ شمولیت یعنی اس میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جلسے جلوس اور نظر آنے تک فوٹو آپس جو ہیں وہ تو کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ایک ہی سٹیج ہوگا، وہاں پہ ایک طرف ایک صاحب بیٹھے ہوں گے، جے یو آئی کے، دوسرے پی ٹی آئی کے، تیسرے کچھ اور، تو ایک وہ معاملہ تو شروع ہو جائے گا نظر آنا. اب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا جلسہ جو کوئی ایک پارٹی کرے اور پبلک میں کرے. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان واحد پارٹی ہیں اس اتحاد میں
جو جلسے کر رہی ہے، اور اس سے پہلے جو پی ٹی آئی نے جلسے کیے بلوچستان میں 1-2 جلسے کیے ہیں، وہ بھی محمود خان اچکزئی صاحب کی میزبانی میں انہوں نے جلسے کیے ہیں. اب یہاں تک دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کتنی دیر میں آتے ہیں اور شاہد خاقان عباسی کتنی دیر میں آتے ہیں. اب ظاہر ابھی جیسے زبیر صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ نے کراچی میں جلسہ کرنا ہو تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو کیا آپ منع کریں گے؟ کس بنیاد پہ منع کریں گے بھی جلسہ کرنے سے؟ اچھا اسی طرح آپ مولانا فضل الرحمان کو منع کریں گے. مولانا فضل الرحمان تو خیر کراچی میں بعض اوقات بغیر اجازت کے بھی جلسہ کر دیتے ہیں، تو ان کا تو انہیں تو آپ روک نہیں سکتے. تو ایسی صورت میں جب جلسوں کی یہ کیفیت ہو کہ وہاں پر تحریک انصاف کے جھنڈے بھی جلسے میں نظر آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور تحریک انصاف کے لوگ بھی سامنے کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں اور جلسہ جو ہے وہ کسی اور کے نام پہ ہو، اس سچویشن تک جاتے ہوئے مجھے ابھی لگتا ہے کہ معاملہ تھوڑا سا اور آگے چلے گا. اس کو آپ کو ایک کپل آف منتھس آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. حبیب صاحب، زرداری صاحب چین کے دورے پر ہیں، بلاول بھٹو امریکہ گئے ہوئے ہیں، یہ جو سفارت کاری چل رہی ہے اس کے اثرات کیا پاکستانی سیاست پر بھی آئیں گے؟ چین کے تو نہیں آئیں گے زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کی جو پاکستان کے بارے میں جو اوپینین ہے یا اس دیگر ملکوں کے بارے میں جو چین کی سفارت کاری کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ براہ راست آپ مشورہ نہیں دیتے، کہتے نہیں ہیں کہ اندر یہ کریں اندر وہ کریں. اور چین، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب چین کو تسلی دلانے گئے ہیں کہ ہم اگلے 10 سال کے لیے یہاں پہ ہیں، یعنی ہم حکومت پہ ہیں. تو چین اس طرح کی تسلیوں میں بھی نہیں آتا. چین کو پتا ہے کہ پاکستان میں حکومت کی ایوریج ایج کیا ہے، تو وہ اسی حساب سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کو دیکھتے ہیں. تو پاکستانی سیاست کے زور پہ اگر وہ چین کو کچھ چیزیں بتانے گئے ہیں تو وہ تو چینی ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، اسی وجہ سے ہم سے زیادہ ترقی بھی کر چکے ہیں. تو اب دوسری ایک چیز ان کے حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ جناب وہاں پہ پاکستان کے اندر وہ اپنی انڈسٹری کو لے کے آئیں. اب یہ ایک خوش فہمی ہے، ایک ایسا خواب ہے جو کافی دیر سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن عملی طور پر اس پہ کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا. اور اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر یہ دورہ صدر کا نہیں، وزیر اعظم کا ہوتا یا وزیر خزانہ کا ہوتا یا اس طرح کے لوگ جاتے اور اس میں بزنس مین شامل ہوتے، تب کوئی بات ہوتی. پاکستان میں چونکہ اممیچورٹی، ماشاءاللہ نالائکی اتنی فراواں ہے کہ ابھی دورہ شروع نہیں ہوتا تو ساتھ ہی اس کے ساتھ اس طرح کے بزرگ جمہر سامنے آ جاتے ہیں بھومبو بجا کے جی کامیاب دورہ ہو گیا، کامیاب دورے پہ روانہ ہو گئے. اب دیکھیے دورے جب کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا کچھ اثرات نظر آتے ہیں. پاکستان کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، لیکن چین کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہیں تو ہمالیہ سے اونچے اور سمندروں سے گہرے، لیکن شہد سے میٹھے. لیکن اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ جب سے یہ جتنے میٹھے ہوئے ہیں، جتنے اونچے ہوئے ہیں اور جتنے گہرے ہوئے ہیں، پاکستان پہ قرضہ اتنا ہی پھیلا بھی ہے، بڑا بھی ہے، گہرا بھی. تو آپ چین کی بات کریں، اثرات آئیں گے. امریکہ میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں ایک تو یہ بات سمجھیے کہ ان کی والدہ کی وجہ سے وہاں پہ ایک ریلیشننگ ہے، اور ڈیموکریٹ پارٹی میں جو بائیڈن صاحب ان کے ایک اچھے جاننے والے ہیں. جو بائیڈن کا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا اور آصف علی زرداری کا آپس میں ایک اچھا تعلق تھا ڈیموکریٹس کے ساتھ. اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جو یہ حکومت ہے، جو ٹرمپ گورنمنٹ ہے، ان کے ساتھ ان کے کیسے ریلیشن ہے؟ جو ٹرمپ گورنمنٹ ہے، ایک تو یہ سمجھیے کہ یہ آرڈنری ریپبلکن گورنمنٹ نہیں ہے. ٹرمپ ان اٹ سیلف ایک کلاس ہے، ٹرمپ گورنمنٹ ان اٹ سیلف ایک کلاس ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے، اس کو ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کے خانوں میں نہیں بانٹا جا سکتا. 1 2 یہ ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں گئے تو انہوں نے جس قسم کے لوگوں کو اپائنٹ کیا ہے، اپنے ایک انڈر سیکرٹری کو اپائنٹ کیا ہے، ان انڈر سیکرٹری وہ بھی ایک سابق صحافی ہیں، صحافیوں کی بڑی لاٹری لگی ہے وہاں پہ. تو وہاں آپ صحافیوں کو، جن صحافی صاحب کو کیا ہے، ان کی ذرا یوٹیوب پہ ان کا وہ انٹرویو ہے جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ ذرا دیکھ لیجئے کہ وہ انڈر سیکرٹری فار ڈپلومیسی. جو ڈونلڈ بلوم صاحب تھے نا، وہ جنہوں نے وہ کیا تھا، ڈونلڈ لو، وہ جنہوں نے وہ جن کا وہ سائفر مشہور ہوا تھا، وہ اس سے نیچے آتے ہیں. اچھا جی، اچھا بہت نیچے وہ جو ہے نا. تو انڈر سیکرٹری کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ ٹو دا سیکرٹری آف اسٹیٹ، یعنی ان کے سیکنڈ ایئر میں یہ آتے ہیں. تو اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہ ہیں. وہ ایک ناشتے میں شریک ہوں گے، ناشتہ کریں گے، ہیلو ہائی کریں گے اور تشریف لے آئیں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، ابھی کوئی نہیں. اچھا
عدالتوں میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نئے ججز کی تقرری ہو رہی ہے, کہیں ایڈیشنل ججز تعینات ہو رہے ہیں, کہیں ٹرانسفر ہو رہی ہے, اس کے کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اگر تو آپ اس کو اصولی طور پہ دیکھیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یعنی اگر ججز کا ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ تبادلہ ہوا تو بھی دستور کے مطابق ہے, ضابطے کے تحت. ٹھیک ہے. اعتراض اس میں یہ ہے کہ ایک جج دوسری جگہ جا کے چیف جسٹس اگر بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری کی پوری عدلیہ کی انٹیگریٹی کو داؤ پہ لگا دی. یعنی اب کیا ہوگا, اس سے گنجائش نکل آئی نا, گنجائش یہ نکل آئے گی کہ ایک شخص چیف جسٹس بننے والا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو کہا کہ بھائی جان آپ جائیں نا سندھ ہائی کورٹ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, ورنہ ہم یہ کر دیں یا کچھ اور کر دیں, ٹھیک ہے. اور دوسرے کو کہا جو لاہور ہائی کورٹ میں جج بننے والا, چیف جسٹس بننے والا, اس کی جگہ لا کے سندھ ہائی کورٹ سے ایک سینئر جج کو لیں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے کا پورا ہائی کورٹس کا جو سٹرکچر ہے وہ آپ نے بگاڑ دیا. یہ تو ہے اس کے حوالے سے بات. جہاں تک ایڈیشنل ججز کے یعنی ججز کے تقرر کا معاملہ ہے تو میں اب اس رائے کا حامل اور میں عرض کرتا رہا ہوں, اب تو سارے وکلاء بھی یہی بات کریں کہ 26th امینڈمنٹ کے بعد پاکستان میں عدلیہ کے اندر سے ریڑھ کی ہڈی نکال لی گئی. ٹھیک ہے. اب عدلیہ کا سیدھا کھڑا ہونا, کوئی غیر معمولی کریکٹر اگر ہم آئیں جیسے افتخار چودھری صاحب تھے یا اس طرح کا کوئی اور یا کوئی تحریک ایسی چلے, دیکھیے وہ تحریک تو چھوڑ دے, پہلے تو عدلیہ کے اندر سے اس کا مظاہرہ ہونا. ٹھیک ہے. اگر وہ مظاہرہ نہیں ہوتا اور یہی سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر عدلیہ کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ حکومت پھر اپنے اس حکومت اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے کہ اس نے عدلیہ کو ریاست کا ستون نہیں رہنے دیا بلکہ حکومت کا ایک محکمہ بنا لیا. ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ناظرین, آپ سے ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نے کے بعد.